अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सुबह अपना जो लॉन्ग मार्च है उसे खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने हुकूमत को असम्बलियां तहलील करने और इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज की मोहलत देते हुए ये कहा कि अगर उसने ये ऐलान ना किया तो वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे, 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत गुज़िश्ता रोज के हालात और वाक़यात का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ठहरा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में आज खिताब करते हुए कहा कि क्या इन हालात में इतना फसाद और धरनों की गुंजाइश है। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि बातचीत के दरवाजे और कमेटी बना सकते हो, लेकिन डिक्टेशन नहीं चलेगी और इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान नियाजी किसी भूल में न रहना। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। हाँ जी, मामला अदालत के सामने भी एक मरतबा फिर से आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स किए कि कल जो हुआ अफसोसनाक है, ऐसा हुक्म जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल हो। लेकिन आज समाअत में पहले अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और इमरान खान का खिताब भी चलाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाया और समाअत के लिए 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया, लेकिन फिर बिला आखिर हुकूमती दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि अदालती कार्रवाई मफरूजों की बुनियाद पर नहीं हो सकती और पीटीआई को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका है। इमरान खान का मार्च खत्म करने का गैर मुतवक्के ऐलान, इसके मुहर्रिकात क्या है, इस पर बहुत बात हो रही है। कुछ अहम सियासी सवालात हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या इस मार्च के सियासी मकासद हासिल हुए या नहीं। क्या तहरीक इंसाफ को कोई यकीन दहानी कराई गई है या फिर फेस सेविंग दी गई है। क्या इंतखाबात का जल्द ऐलान होने का कोई इम्कान मौजूद है। एक तो प्रोग्राम में इस इशू पर बात करनी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम को खत्म कर दिया। इन तरामीम को खत्म करने की मंजूरी आज कौमी असम्बली ने दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ईवीएम से मुतालिक काफी आजाद थे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं कर सकते, लेकिन हम डरते हैं कि जब आरटीएस बैठ जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। कानून जो है उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है। 2018 के इलेक्शन में कुछ कमियां महसूस की गई और कुछ नई सिचुएशन से वास्ता पड़ा, सोच पैदा हुई कि इसमें मजीद तरामीम कर ली जाए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा तरामीम तजवीज़ कर दी, जिनमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी। ईवीएम्स उनको मुतारफ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया। नए चेयरमैन की तैनाती का तरीकाकार तब्दील, पुराना चेयरमैन नैब दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। टैक्स मामलात नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। तरक्याती मंसूबों में बेकायदगियां भी नैब के इख्तियार से खारिज हैं। नैब 6 माह में इंक्वायरी शुरू करने और गिरफ्तारी से कबल तसल्ली बख्श शवाहिद की मौजूदगी जो है वो लाजमी अब करार दी गई है। रेफरेंस दायर होने तक नैब अफसर मीडिया में बयान भी नहीं दे सकेगा। ये जो तरामीम है नैब में और इंतखाबी कवानीन
کی جو تبدیلیاں ہیں کیا یہ نظام میں بہتری کے لیے ہیں یا پھر سیاسی مفاد کے لیے؟ دوسرا پروگرام ہے، اس پہ بات ہوگی. اور پھر پاکستان کے IMF کے ساتھ معاملات کے حوالے سے خبریں اچھی نہیں ہیں، کیا ملک میں معاشی استحکام کی کوئی راہ نکلے گی؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ میں جو مہمان موجود ہیں تعارف دیتا ہوں. سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر مملکت ہے، مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. علی نواز اوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ذرا علی بھائی سے پہلے پوچھ لیں کہ ان کے لانگ مارچ کا کیا ہوا ہے. علی نواز اوان صاحب، کل تک تو بڑا کلیئر تھا، تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کی بات سن رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ڈی چوک میں پہنچیں گے، وہاں پر دھرنا ہوگا، سٹے ہوگا، تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے گی جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے جو مقصد تھا اس لانگ مارچ کا وہ حاصل ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے مور دین انف، اتنا زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پوری حکومتی مشینری جس نے پوری طرح کوشش کی، جو آ کے بیان دیتے ہوتے تھے آپ کے انٹیریئر منسٹر کے 20 بندے نہیں نکل سکتے، جو کہتے تھے اگر یہاں عمران خان پہنچ گیا تو میں معافی مانگوں گا، تو آپ نے دیکھا لاکھوں لوگ کل پہنچے. کس کے باوجود؟ جو انہوں نے حکومتی دہشت گردی کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ جو نکلے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ. اور آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے کارروائی کی، جو لوگ کہتے تھے ہم تو جمہوریت کا ہر وقت علم بلند کیا ہوا ہے ہم نے. ہمارے دور کے اندر آپ کے سامنے مولانا صاحب آئے، پھر PDM بنا کے آئے، پھر PDM توڑ کے آئے، اس کے بعد مریم بی بی آئیں، بلاول بھٹو صاحب آئے. بلاول بھٹو صاحب تو ڈی چوک تک بھی آئے اور ہم نے تو ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی. پر یہ اتنے خوفزدہ ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ یہ بیچارے بالکل ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. اور وہ پرائم منسٹر جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور عمران خان نے یہ کر کے دکھایا. ان کی طرح نہیں کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دی، 4 مہینے بعد کی لانگ مارچ کی ڈیٹ دے دی. اس طرح نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. استعفے دیے، سامنے ثبوت سے آگے جا کے استعفے دیے. جب یہ بات ہوئی کر کے دکھایا. تحریک انصاف کے اپنے اندر بہت سارے لوگ علی بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر متوقع ہے. اب تو میڈیا ہے ظاہری بات ہے، لیکن آپ کیونکہ قیادت کے قریب ہیں آپ کو حالات کا بہتر اندازہ ہوگا. تو کیا آپ لوگوں کے لیے بھی غیر متوقع تھا اس مارچ کو ختم کرنا، یا پھر آپ کو لگ رہا تھا کہ ہاں اب اتنا اچیو کر لیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے، اس کے اوپر کنسنسس تھا؟ نہیں دیکھیں، 2 ایشوز تھے. ایک تو ہماری 3-4 اسٹریٹجیز تھی اس کے اوپر، جس طرح ان لوگوں نے جو آزاد جی میرا خیال ہے علی نواز اوان صاحب کی کچھ آڈیو کا ذرا پرابلم ہے. واپس آتے ویسے وہ تھوڑی دیر میں اسٹوڈیوز بھی آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں اتنی دیر آپ سے پوچھ لیتا ہوں، وہ علی نواز اوان صاحب نے جو بات کی، جو پوائنٹ انہوں نے، میں نے جو ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا ضرورت سے ہمیں زیادہ مل گیا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو مارچ تھا جس مقصد کے لیے تھا، پولیٹیکل آبجیکٹیو اسے کہہ لیں، تو یہ حاصل ہوا ہے؟ مجھے معلوم نہیں ان کا پولیٹیکل آبجیکٹیو کیا تھا. اچھا، مگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا علی بھائی نے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا تو انہوں نے خونی مارچ اس کو کر کے دکھایا. خود بھی کہتے رہے، دیگر ان کے جو لیڈران ہیں پارٹی کے وہ بھی کہتے رہے کہ یہ مارچ خونی ہوگا، اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ شاید شعلہ بیانی ہے جو سیاسی طور پہ لوگ کرتے ہیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب ڈور ناکنگ شروع ہوئی تو جو ایک پولیس کا بیچارہ سپاہی تھا اس کو چھت سے گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس کے 5 بچے ہیں، تو خونی مارچ کا تو ہو گئی شروع. تو پھر بھی ہم نے، کئی لوگوں نے سوچا کہ بعض دفعہ حوادث ہو جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے حادثہ ہو کوئی. تو اگلے دن آپ نے دیکھا کہ کیسے مختلف جگہوں سے اسلحہ پکڑا گیا. تو وہ تمام باتیں جو انٹیلیجنس کی رپورٹ کہہ رہی تھیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس میں اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس میں دھکم پیل ہوگی، وہ ساری چیزیں ہوئیں. قتل و غارت بھی ہوئی. آپ نے دیکھا ڈی بلاک کے اندر. اب وہ بیچارے درختوں اور پودوں کو آگ لگانے سے کیا ملا بتائیے؟ کوئی مقصد ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مقصد ہے. وہ کیا سیاسی مقصد تھا جو پورے
وہ آپ کی جو جنا ایونیو ہے اس کے ارد گرد سارے پودے یا درخت جلا دینے سے کیا سیاسی مقصد حاصل ہوا؟ جو میٹرو ہے جس پہ غریب لوگ سفر کرتے ہیں، پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں، نوکری کرتے ہیں دن بھر اور واپس جاتے ہیں، اس کا اسٹیشن جلا دینے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ کراچی میں پولیس کی وین جلا دینے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ آپ کے صحافی وہ خاتون جو سما کی تھیں، جو جن کے بار بار ویڈیو کلپ چلتے رہے، ان کا دوپٹہ کھینچ کے یا ان کے قمیض پھاڑ کے یا ان سے گالی گلوچ کر کے دھکم پیل کر کے کیا سیاسی مقصد حاصل ہوا؟ میں نہیں سمجھ پایا، لیکن بہرحال افراتفری کی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مارچ جس خان صاحب یہاں پر آئے تھے ان کا مین مطالبہ تو یہی تھا کہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ دے، تو آپ کو وہ تو نہیں ملی جی، وہ تو نہیں ملی، حکومت تو آج بھی ہے اور انتخابات کی تاریخ بھی نہیں ملی، اور وہ جو گفتگو چل رہی تھی ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے، تو ایسی کوئی گارنٹی، کوئی یقین دہانی، کوئی ایسی جو ہے وہ ان کو ایشورنس آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیوں خان صاحب نے آج صبح جو ہے وہ یہ اعلان کیا؟ نمبرز بہت کم تھے، آپ نے دیکھا ہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو آگ لگاؤ بجھاؤ گولی گالی وہ تمام چیزیں بہت زیادہ تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ڈی چوک کے ارد گرد کتنے لوگ تھے، آپ کے کیمرے دیکھ رہے تھے، کسی جگہ پہ 100 لوگ تھے، کسی جگہ پہ 200 لوگ تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ اچھی تعداد میں لوگ آئے تھے، مگر جو ان کو ریسیو کرنے والے مختلف علاقوں پہ لوگ تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ جو آج صبح انہوں نے مارچ ختم کیا، اور آج صبح بھی جب مارچ ختم ہوا ہے تو آپ کے کیمرے وہاں موجود تھے، وہ جو 20 لاکھ لوگ آنے تھے یا 10 لاکھ لوگ آنے تھے، اگر آپ کو نظر آئے ہیں تو کیمرے کی آنکھ سے دکھا دیں، تو آبویسلی کسی حد تک وہ جو ایک 20 لاکھ لوگ آئیں گے وہ زوم ٹوٹا، وہ سیاسی مقاصد جن کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، خونی انقلاب لے کر آ رہے ہیں، وہ سیاسی مقاصد بھی آپ کے سامنے، ابھی آپ ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد حل ہوئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے والے؟ درختوں کو جلانے سے کیا مسئلہ؟ میرا خیال ہے علی نواز عوان صاحب آتے ہیں تو پھر ان سے جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، ویسے وہ اسٹوڈیوز میں آ گئے ہیں، ابھی ان کو مائک شائک لگتا ہے، تو اتنی دیر میں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر علی نواز عوان صاحب سے پوچھتے ہیں، اس بریک کے بعد آ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ لانگ مارچ کیا سیاسی مقاصد معاف کیجیے گا حاصل ہوئے ہیں یا نہیں، تو یہ علی نواز عوان صاحب کے لیے سوال ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا ہے کہ بنیادی تو آپ کا مطالبہ تھا کہ نئے انتخابات کی تاریخ وہ ملے گی، پھر ہم یہاں سے جو ہے وہ اسلام آباد درختوں کو آگ لگانے کا بھی مطالبہ تھا، وہ تو نہیں ملی، درختوں کو آگ نہیں لگائی، میٹرو کو آگ نہیں لگائی، یہ بھی سیاسی مقاصد۔ اچھا میں پوری بات کر لیتا ہوں، ٹھیک بات ہے، مصدق بھائی جو بات کر رہے ہیں یہ ویسے دل لگی کر رہے ہیں، حکومت کا یہ وجہ نا، مجھے پتا مصدق بھائی کا تو نہیں ہے، مصدق بھائی کو تو اندر سے سچ پتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ آپ ان کے 3.5 سال اٹھا کے دیکھ لیں کہ جمہوریت 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 اینڈ جمہوریت، مولانا فضل الرحمان، مریم بی بی، بلاول بھٹو اور فلاں جو بھی جس طرح بھی آئے، کیا ہم نے ایک دفعہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کی؟ تحریک انصاف تو 126 دن کا دھرنا دے چکی ہے، تحریک انصاف تو وزیرستان مارچ کر چکی ہے جس میں کسی اور جماعت میں ہمت ہی نہیں تھی، تحریک انصاف کوئی پہلی دفعہ روڈوں کے اوپر آئی تھی، اور ہماری وہ جماعت ہے جس نے آج تک کوئی اس طرح کا مسئلہ، جب فون پہ میں سن رہا تھا کہ خونی انقلاب خونی مارچ ہوگا، یہ اگر شیخ رشید صاحب کی یہ بات اتنی، آپ نے کہا، آپ نے کہا، میں نے فون پہ سن رہا تھا کہ آپ نے کہا، اچھا سنیں میں نے بالکل یہ بات نہیں کی، آپ نے کہا کہ ان کے لیڈر نے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ خونی مارچ ہوگا، اور انہوں نے کر کے ثابت کی، یہ آپ کے ورڈز تھے، یہ آپ کے ورڈز تھے، یہ ورڈ شیخ رشید صاحب کے تھے، خان صاحب کے نہیں تھے۔ دوسرے اچھا پھر آپ اون کریں مولانا فضل الرحمان کی بات کو جو مانتے ہی نہیں تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ والے باتیں بھی اون کریں جو آتے تھے میں حکومت کو ٹپل کرنے جا رہا ہوں، جو وہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کے اوپر جا رہا ہوں، نہیں میں یہ بات کرنا میں سے پوچھ رہا ہوں، معصومانہ سوال ہے کہ کیا شیخ رشید علیحدہ ہو چکے ہیں، پوچھ لیں تاکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ وہ جی ایچ کیو کی طرف مارچ کریں گے، آپ علیحدہ ہو چکے ہیں، ہم تو مولانا کے ساتھ ہی ہیں، ابھی آج بھی ہماری حکومت کا حصہ ہیں، ہم نے تو کبھی علیحدگی نہیں کی، آپ بتائیے، جو فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ جی ایچ کیو جائیں گے وہ ٹھیک تھا؟
आप उसको ऑन करते हैं, आप उनके साथ हैं उसमें? तो गए ही नहीं गए तो अच्छा सवाल। आपने तो पौधों को आग लगा दी, आपने तो लोगों को खून बहा दिया। पाकिस्तान में पहली दफा एक विजन दिया है 100 बिलियन सुनामी का, और वो लोग कह रहे होते दरख्त जलाए। वैसे ये बात ठीक है, अगर इतने लगा के कुछ जला दिए तो क्या आप बड़े हैं। चले अभी इस वाले पर वापस है, 6 दिन का क्या मामला है सर? हमें देखिए स्ट्रेटेजी थी, देखें जिस तरह इन्होंने कल बर्बरी, आपको यकीन में, आप पूरे अपने वर्कर्स जिनके पास गया हूं, किसी को रबर बुलेट लगी हुई है, किसी को शेल लगा है, किसी का सर फटा हुआ है, मैं उन सबके घर से होके आ रहा हूँ। आप ये देखें जिस तरह सुबह लाहौर से शुरू हुआ है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गया है, जो गुल्लू भट्टो ने किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कहीं 5 लोग शहीद हुए इसके अंदर, 5 लोग, बच्चा, एक बच्चा, इनकी जो उन्होंने गैस शेयरिंग की है इतनी जहरीली किस्म की, वो बच्चा उधर फौत हो गया। आप मुझे बताओ जितना जोश था, जितना गुस्सा था लोगों के अंदर, अगर खान साहब एक स्ट्रेटेजी वाइज डिसीजन लेते हो, ये तो चाहते हैं मदारों से लड़े, ये तो चाहते, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, फौज भी हमारी है, ये चाहते हैं ये इदारे आमने सामने खड़े हों। जो आपने देखा कर सारी इनकी हरकतें, हम ये चाहते हैं कि पीसफुल जो आप मांगते थे एज एन पीडीएम कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन गलत हुए हैं, उस इलेक्शन के बेसिस पे ये वजीर आजम ठीक है, और उस इलेक्शन की बेसिस के ऊपर इमरान खान गलत था। क्या इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा इन 6 दिनों में? इंशाअल्लाह। चले आप 6 दिन भी ना लें, हो सकता है 6 दिन वैसे एक स्टेटमेंट जो है वो उसको कहा जाए, लेकिन जल्दी हो जाए। नहीं, ये याद रखिएगा, ये 6 दिन बाद दोबारा आएंगे हम, ये 6 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे, 6 दिन बाद, एग्जैक्ट 6 दिन बाद वापस आएंगे। 6 दिन का अल्टीमेटम, 6 दिन बाद देखिए ना, गवर्नमेंट का हिसाब लगाएं, 174 वोट पड़े, डिप्टी इकबाल साहब की डेथ हो गई, 2 काफ लीग के मेंबरान ने इनको वोट दिया। कल अगर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जाए और काफ लीग अपने 2 बंदे विड्रॉ कर ले या उनके खिलाफ काफ लीग की लीडरशिप लिख दे कि इन्होंने वोट गलत दिया है, हमारे से पूछे बगैर दिए, कहां खड़ी इनकी गवर्नमेंट? हमजा को देख ले, हमजा के पास सिंपल मेजॉरिटी नामी चीज ही कोई नहीं है। अच्छा। और हमजा को गैर आईनी तौर पे वो इस वक्त वजीर आला बना हुआ है पंजाब का, और जो सीरीज इन्होंने गवर्नर के साथ की है गैर आईनी, वो भी आपके सामने। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऐसा तो है ही नहीं मौजूद। जो अब गवर्नमेंट ये फैसला देखें, इस गवर्नमेंट आई है, फैसले क्या कर रही है? नैब के कानून चेंज होने चाहिए। फैसला क्या कर रही है? एफआईए में ट्रांसफर्स किसकी होनी चाहिए। फैसला क्या कर रही है? ईसीएल के अंदर से नाम किसके नहीं। कोई काम आम आवाम के लिए किया है इन्होंने अभी तक, और जो फैसला लेना है, और लेना भी मुसद्दिक भाई ने करवा, मुसद्दिक भाई खुद तो नहीं लेंगे खैर, जो मुसद्दिक भाई से करवाया जाएगा, जो मुसद्दिक भाई से करवाया जाएगा वो पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान अगर ये खुद कहते हैं आगे करनी है, उसका फैसला नहीं हो रहा, फैसला लेना है नहीं लेना, वो कहते हैं पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, इत्तेहादी छोड़ सकता है, आपको एतमाद का वोट लेने का सदर कह सकता है, 6 दिन बाद ये भी दोबारा जो है वो आ सकते हैं। तो क्या वाकई जो है वो ये इंतखाबात इतने करीब आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली बात तो ये है कि 4 साल हुक्मरान रहे, और हम इनको कहते रहे कि आप इलेक्शन करवा दें। ठीक है। इन्होंने हमें जवाब दिया कि वजीर आजम की सवाबदीद है, वो जब मर्जी इलेक्शन करवाएं। उनको हटाने का एक ही तरीका है, और वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लें तो हटा दें। तो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर गया। ठीक है। उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। पहले उन्होंने कहा आर्टिकल 5 लगा दो, फिर उन्होंने कहा वोटिंग नहीं होने देंगे, फिर उन्होंने कहा ये कर देंगे, वे कर देंगे। लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि जो हक इनके पास था, अगरचे हम समझते हैं ये सिलेक्टेड थे, मगर फिर भी इन्होंने कहा, आइन में लिखा, कहीं नहीं लिखा कि इलेक्टेड या सिलेक्टेड। आइन में लिखा है कि अगर वजीर आजम हैं तो अपनी मर्जी से वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को हक नहीं। आप एहतजाज करें, आप आए, हम नई इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है। जिस दिन होने लगी ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन उन्होंने अलबत्ता दरखास्त भेजी एक छोटी सी कि जरा इलेक्शन ही करवा लेते हैं। लेकिन उस वक्त वो देर हो गई थी। उन्होंने आधा आइन पढ़ा था, बाकी आधा जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो असेंबली नहीं तहलील कर सके, वो पढ़ नहीं सके। फिर उन्होंने वो आर्टिकल 5 लगाने के बाद फौरी तौर पे तहलील करने की दोबारा भी कोशिश की, लेकिन ये बातें छोड़ दें। अब जो हक इनको था वही हमें है, वही आइन है। किसी नए मुल्क का तो अब हमारी मर्जी। जब वो अरे भाई मेरा इलेक्शन मेरी मर्जी, मेरा इलेक्शन मेरी मर्जी। जब जी चाहेगा वजीर आजम का वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। ये 6 दिन ये जरूर प्रोटेस्ट करें। कोई आपके इत्तेहादी जो है वो आपके ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा। ये देखें अब क्या नीचे चीना एवेन्यू में मेट्रो स्टेशन अब चलते हैं, विजिट करते हैं, कर लेते हैं। अभी विजिट बात तो मेरे भाई को बात मेरी, मुझे इससे पता चल जाता बात मेरे भाई को पसंद है। मुझे अगर ये इशारा कर दे तो मैं बात वैसे बदल
اچھا چلیں جی اتحادی والی بات دیکھیں میرے بھائی جو تھے وہ آئے اتحادیوں کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن وہ اتحادی جب ان کے ساتھ تھے تو کوئی امکان نہیں تھا کہ 4 ادھر چلے جائیں اور حکومت الٹ جائے وہی ہوا آخر میں اگر کل ہمیں یہ اتحادی چھوڑ جاتے تو ہم اپنا سر جھکائیں گے لوگوں کی ول آف دا پیپل کے سامنے ول آف دا ہاؤس کے سامنے اور ہم چلے جائیں گے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اگر ہمارے سارے اتحادی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سو ویل گو اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا یہ تو صاف سی بات ہے آئین میں لکھا ہوا ہے مسئلہ تو دیکھیں الیکشن تو ہونے ہیں یہ آپ کے پھر وہی بات ہے الیکشن ہونے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جی ایسا کب ہونے نہیں جلدی ہونے ہیں آپ بے شک آئین کی بے عزتی کروا لیں ہم سے کوئی عزت بے عزتی کا کیا معاملہ ہے ایک طریقہ کار ہے جو آئین میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس بھی حق تھا اسمبلیز تحلیل کرنے کا اور ہمارے پاس بھی ہے یہ اپنی مرضی سے کر سکتے تھے اب ہم اپنی مرضی ایک اور پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا آج ان کو آئین یاد آ رہا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا الیکٹڈ سلیکٹڈ ان کا امپورٹڈ لکھا ہوا ہے ارے یار خدا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ یہ کہتے ہیں سنی بات خاقان عباسی صاحب ایکس پرائم منسٹر کیا کہتے ہیں عدم اعتماد کب کامیاب ہوتی ہے عدم اعتماد اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا ایکس پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے اور پھر آتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے سنے میں نہیں کہہ رہا میں بتاتا ہوں باپ کو کہتے ہیں باپ کا ووٹ لینے سے پہلے باپ سے پوچھا جاتا ہے تو باپ کہاں کھڑا ہے پوچھے نا باپ کہاں کھڑا ہے تو بتائیے باپ کہاں کھڑا ہے ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے یہ مان سکتے ہیں ان کو میری بات جب بری لگتی ہے نا مصدق بھائی بول پڑتے یہ بات ٹھیک لیکن یہ بتائیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی اس نے یہ ووٹ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی آپ یہ کہہ دیں نہیں میں نہیں سمجھتا میں بات ہی ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ باپ کے انہوں نے کہا نیوٹرل انہوں نے کہا باپ جی جی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو الٹایا اسٹیبلشمنٹ نے میرا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پوچھیں اور بات نہیں بہت اچھی بات یہ تو بہت اچھی بات بھائی ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بحث کو جو ہے وہ میرا خیال ہے اب آپ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کھڑی آپ کے ووٹ آف آپ نے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے پرائم منسٹر شہباز کونسلر پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس میں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جی میں نے سچ بولنا ہے سچ بول رہا ہوں میں بات پھرنی نہیں جی بالکل ہوا یہ کیونکہ آپ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے سنیں میری بات سن لینا میری بھی بات سنیں جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی جس پہ آپ نے وہ جانور وانور کی بات بھی چلائی اسی وقت آپ الٹ گئے اب آپ یہ سمجھتے ہیں اب آپ سمجھتے ہیں ناراض ہو گئے نہیں سنیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہو جانا ہمارے ساتھ ملنا ہے تو ہمارے ساتھ ملے کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ باپ سے ووٹ لینا ہے تو باپ سے باپ کے پوچھنا پڑے گا سمری ہے میں کہہ رہا ہوں وہ نیوٹرل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں الٹایا یہ سمری یہ فیصلہ ہو گیا میں مارچ میں واپس آ جاؤں جواب انہوں نے دیا ہے انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک اور بات کی انہوں نے کہا نیوٹرل ہے اس لیے باپ والوں نے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی میں تو لوگوں کا آپ سے پوچھ رہا ہوں تھوڑی سی آگے چلے میرا خیال ہے تھوڑا آگے زیادہ نہیں میں تو آپ کا لوگوں کی بات کرنا چاہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جگہ لوگوں کی بات کریے انہوں نے کہا لوگ نہیں نکلے آپ کے مارچ ہاں نہیں نکلے بیچارے وہ تو 20 لوگ بھی نہیں آ رہے تھے صبح اسی لیے کہا تھا 20 لوگ بھی نہیں آئیں گے اگر عمران خان یہاں پہنچ گیا تو رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا 20 نہیں نہیں آپ کی بات نہیں کر آپ اوپر لے جاتے ہیں یار 20 سے اوپر لے جاتے ہیں میں بتا رہا ہوں میں نے دیکھا 20 سے آپ مجھے پتا ہے آپ کرسیاں گننے والوں میں سے نہیں آپ اس میں سے نہیں ہے خدا رہا آپ اپنے کو اس میں شامل نہ کیا کریں مصدق بھائی ان بیچاروں کو تو آپ مجھے بتائیں کس طرح پورے پاکستان سے لوگ اس پہلی دفعہ اسلام آباد کے لوگ آپ کو پتا ہے یہ کیا کہتے ہوتے تھے اسلام آباد کے لوگ نہیں نکلتے کل اسلام آباد کے لوگوں نے جو کیا آپ کے سامنے ہے عمران خان گولڑا پہنچے گولڑا موڑ اور وہاں سے لے کے انہیں سینٹورس والے چوک تک آتے 8 گھنٹے لگے پورے رائٹ لیفٹ پہ لوگ موجود تھے فیملیز موجود تھیں
سر لانگ مارچ ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا اس سے لوگوں کی تعداد کا کوئی لینا دینا تھا یا نہیں؟ اتنے اس سے زیادہ وہ اتنے آگے انہوں نے کہا گھر چلتے ہیں. نہیں آنے تھے تو کیوں ناکے لگائے ہوئے, کیوں کنٹینر کھڑے کیے ہوئے تھے, کیوں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے تھے؟ مریم کے کمرے میں پولیس گرے تو بری, عام لوگوں کے ہمارے کارکنوں کے کمرے میں کوئی پولیس جائے تو بہت اچھی, اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ. مطلب ملک میں اگر عورت کوئی ہے تو مریم, باقی تو مطلب فارغ ہے نا. اب 6 دن کا معاملہ ہے, 6 دن میں وہ پھر آ رہے ہیں واپس. اگر اجازت دیں جی, مریم کے کمرے میں کوئی گھسا, کسی نے کسی کو گولی ماری, احتجاج کیا, گولی ماری, وہاں پہ بیل بجائی, آپ نے دیکھا اس سپاہی نے, انہوں نے چھت سے گولی ماری. آپ کو میں ویڈیوز دے رہے مان بھائی, انہوں نے کیا کیا. میرا پریزیڈنٹ ہے ادھر کا, بات ہی نہیں, ایک بریک کے بعد ہماری بات ہے, باری آئی تو بریک آ گئی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آج حکومت نے قومی اسمبلی سے انتخابی اور جو نیب کے قوانین ہیں ان میں ترامیم کی جو ہے وہ منظوری لی, اور یہ دونوں مختلف ڈومینز ہیں, لیکن اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ حکومت اس سے جو ہے وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے. کیا یہ سسٹم میں بہتری کے لیے ہیں, اس کی جو خامیاں تھی اس کو دور کرنے کی کوشش ہے, یا پھر اپنے جو ہے وہ فائدے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے خیال ہے انتخابی اصلاحات پہ ای وی ایم جو ہے وہ اب نہیں ہوگی استعمال. اوورسیز کا بھی جو ووٹ, رائٹ آف ووٹ ہے, اس کا بھی معلوم نہیں کہ ابھی اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن کیا کہیں ایسا تو نہیں, ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی انتخابات کی تیاری کر رہی ہے جلدی, اور یہ اسی بحث سے جڑا ہوا ہے جو بریک پر جانے سے پہلے ہم بحث کر رہے تھے. نیب کی بات کرنی ہے, پہلے انتخابی ترامیم پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے اس سے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ تیاری الیکشنز کی ہے, اچھا, لیکن یہ جلد الیکشنز کی تیاری نہیں ہے, یہ شفاف الیکشنز کی تیاری ہے. اچھا, کیونکہ جتنی بھی, میں خود 3 4 5 مختلف جو ایک سینٹ کی کمیٹی تھی اس کا بھی میں ممبر تھا, اس میں بھی میں گیا. اس کے علاوہ کچھ آپ کے پلڈیٹ نے سیمینارز کروائے تھے, اس پہ بھی میں موجود تھا. پھر ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے خود بھی تحقیق کی. ای وی ایمز کے متعلق گلوبل ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ اس سے الیکشن چوری کیا جا سکتا ہے. فرانس نے یہ الیکٹرانک ووٹنگ انٹروڈیوس کر کے واپس لے لی, یونائٹڈ کنگڈم نے واپس لے لی, جرمنی نے واپس لے لی, آئرلینڈ نے واپس لے لی, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے واپس لے لی, اور دیگر بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے واپس لے لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی اس طرح کی تو نہیں جیسی جرمنی, فرانس, آئرلینڈ, سویڈن, فن لینڈ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو قباہتیں ہیں, جو ان سوسائٹیز میں جہاں پہ الیکشن ریگ کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے, ہمارے ہاں تو ایک چل رہی, تاریخ بھی چل رہی ہے اور کلچر بھی, جب انہوں نے اس وجہ سے واپس لی کہ اس سے الیکشن فج ہو سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, یعنی جن صاحب نے قابل قبول ہوں گی, یہ اہم چیز ہے. سو پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی, میرٹ آف ای وی. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ایکسپرٹس کا بھی بتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹس کو حق ہونا چاہیے ووٹ کرنے کا 100%. اب اس کا طریقہ کار کوئی ایسا ڈھونڈنا ہے, اگر آپ آن لائن ووٹنگ کروائیں گے یا الیکٹرانک ووٹنگ, آئی ووٹنگ کروائیں گے, تو اس میں تو یعنی بالکل ہی وہاں پہ آپ کو پاس کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوئرژن میں ووٹ دے رہے ہیں, وہ ووٹ صحیح بھی ہے یا نہیں. آپ نے درمیان میں بریک ان کرنے کے بعد الیکٹرانکلی, یعنی جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئی ووٹنگ کروائیں, ہم آپ کو وائل یو ڈوئنگ دی آئی ووٹنگ آدھے گھنٹے کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے ووٹنگ کے ساتھ. تو اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا, ہماری ایمبیسی کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے سینٹرز باہر بنا کے, طریقہ کار ایسا جو اتنا ہی روبسٹ ہو, جس طرح وہاں سے ڈاک ہماری آتی ہے اسی طرح ووٹ آئے, جس طرح امریکی کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنے ووٹ لینے ہوتے ہیں سولجرز کے جو باہر ہوں, وہ پہلے ووٹ بھیجتے ہیں, پھر اس دن ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. بیسیکلی آپ یہ جو طریقہ کا لا تو یہ بنا کے گئے تھے, لیکن آپ نے اس کو درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش. نہیں, ای وی ایم کو ہم نے ختم کیا ہے, بیکاز ای وی ایم فج ہے. ہم کہہ رہے ہیں طریقہ کار ایسا جس میں شفاف الیکشن ہو. نہیں, اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ کینسل نہیں کیا گیا, صرف یہ کہا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے, جو طریقہ کار یہ آئی ووٹنگ والا کہہ رہے تھے, وہ تو پوری دنیا کے اندر ریگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے نئے طریقہ کار کے ذریعے وہ ووٹ کا حق. یہ ترامیم, یہ تبدیلیاں کیوں کی ہیں انہوں نے؟ وہ کہ دیکھیں نا, انہوں نے کہا تھا پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں, تو ریلیف کیا ملا ہے؟ ریلیف یہ ملا ہے کہ جیسے آئے ہیں اپنے کیسز کے اوپر جو معمور لوگ تھے ان کو فارغ کیا گیا, ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ایک بندہ فوت ہو گیا, دوسرے کو ہارٹ کا مسائل پیش آ گئے,
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیز. انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنس چلی گئی. ہمارے زمانے میں صرف 18.5 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی. وہ یہ کہاں سے آ گئے یار پاکستان کو بچانے؟ ہم نکالتے ہیں, ان کا کوئی حق ہی نہیں پاکستان کا. پھر انہوں نے کہا اور پاکستان کے لوگوں کو کیا ریلیف دیا جائے. انہوں نے کہا ایک اور ریلیف دیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے اوپر جو کیسز بنتے ہیں, جو لا مشرف لایا تھا اور جس کو ہم نے بھی چینج نہیں کیا, زرداری صاحب نے بھی چینج نہیں کیا, وہ ہمیں چینج کرنا چاہیے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہاں سے پیسہ چوری کریں, باہر لے کے جائیں, جائیدادیں بنائیں, اس کے پاس ہماری کوئی منی ٹریل نہ ہو. اور کون کس کا حق بنتا ہے پاکستانی عوام کی ایسی کی تیسی وہ پوچھے کہ تمہارے پاس پیسہ کیا؟ اگر میرے جیسے نواز شریف صاحب خود کہتے تھے اگر میرے ایسٹس میرے اس سے زیادہ ہیں, انکم سے زیادہ ہیں, تو تمہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا بھائی, انہوں نے کہا نیب ختم کر دیا. انہوں نے اب انہوں نے بڑی اچھی سی دلیل دی مصدق بھائی نے. دنیا کے اندر آپ فائنانس مصدق بھائی نے بھی پڑھی ہوگی, آپ نے بھی پڑھی, دنیا ڈیجیٹل بینکنگ کے اوپر چلی گئی. ڈیجیٹل کیا ہے؟ آپ اپنے یہ آپ کا جو فون ہے یہ آپ کا بینک ہے, آپ نے اس کے اوپر لاک کرنا ہے اور آپ نے بڑی سے بڑی اماؤنٹ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لینی. یہ ہے نا جی. وہ کہتے پیسہ تو مطلب ہمارے پاس بہت ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہمیں ٹرانسفر کرنے کی. یہ وہ ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کو ووٹ دیں گے. اگر آج انہیں لکھ کے دے دیں وہ جو ڈیش پورا 1 کروڑ لوگوں کا جس میں 20 سے 25 لاکھ لوگوں کا ووٹ ہوگا وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے, آج یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر دنیا میں جدت کو ایکسپٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر نہیں رہتے. ایک زمانے میں ہمارے مولانا حضرات یہ کہتے ہوتے تھے کہ جو آپ اسپیکر فون یوز کرتے ہیں وہ جو یوز کرے گا اس کو فتویٰ لگ جائے گا, اس کے اوپر فتویٰ. آج وہ سارے بھی یوز کرتے ہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی یوز ٹو نہیں ہے نہ آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ اس کے اندر ریفارم لے ہیں نا, آپ کوئی بہتر طریقہ لے ہیں. آپ بہتر طریقہ لانا نہیں چاہتے ہیں, آپ نے یکسر اسے مسترد کیا ہے اور آپ نے اوورسیز پاکستانی کا رائٹ جو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اس کو ختم کر دیا. پر انشاءاللہ تعالیٰ ودن 6 months آپ دیکھیں گے اس کا ہم ریوائیو کریں گے اور انشاءاللہ آپ فرسٹ پریورٹی کریں گے. آپ واپس آ کے 6 مہینے کے اندر ہم دوبارہ اس کے ریوائیو کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جتنا رائٹ ہمارا ہے. دیکھیں ایمان آپ باہر کیوں جائیں گے؟ آپ کیوں جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیول کی یا نوکری نہیں یا آپ کے پاس یا نوکری نہیں, آپ فائنینشیلز کے لیے باہر جاتے ہیں, موو کرتے ہیں, ان کے سارے رشتہ دار ان کی فیملی جاتی ہے. پھر یہ جو اگلا انتخاب ہے یہ کن قوانین کے تحت ہوگا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. آج انہوں نے حرکت کی ہے بریک کے بعد آ کر الیکشن پہ حرکت کی رحمان, اب یہ وہی الیکشن ہوگا جو ان جن کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. بریک کے بعد آ کر اس پہ مزید بات ہوگی. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے IMF والا جو معاملہ اس پہ بات کرنی ہے, معاشی استحکام والا. لیکن علی نواز عوان صاحب پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 6 دنوں میں تاریخ بھی آ جائے گی اور الیکشن ہوگا, یہ ہوگا کون سے قوانین کے تحت ہوگا؟ یہ جب آپ EVM ختم کر دی انہوں نے اور جس الیکشن کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان کا سب سے دھاندلی زدہ الیکشن ہے, جو نظام اس الیکشن کے اندر تھا, اب اگلا الیکشن اس نظام کے تحت ہوگا جس میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے. ہاں ہم نے اب ووٹ قابل قبول ہوگا, ہم نے اب ووٹ کو عزت دینی ہے, ہم نے نظام بہتر کرنا ہے, ہم اس نظام کو نہیں مانتے, نظام RTS بیٹھ گیا ہے, اب ہم ایسی اصلاحات کریں گے جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگائے گا. اور آج الحمدللہ یہ دوبارہ اسی نظام پہ چلے گئے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے جس طرح انہوں نے حکومت لی ہے ووٹ کو عزت دیتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں سسٹم مور اور لیس وہی ہوگا جو RTS والا سسٹم تھا ابھی تو, اور تو آپ کو بھی لگتا ہے الیکشن ایسی ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس ملک میں RTS بیٹھ جائیں, RTS کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے آپ نے ایک تصویر لینی ہے ریزلٹس کی, فارم آپ کے آگے, ٹھیک ہے نا, اور صرف تصویر آپ نے بھیجنی ہے اور وہ بیٹھ جائے. اچھا, جس ملک میں یہ ہو رہا ہو وہاں پہ اگر آپ EVM استعمال کریں تو آپ بتائیے کیا ہوگا, جس پہ آپ کسی بھی ایک مشین کے اندر ایک صرف پروگرام لکھ کے پورا الیکشن رگ کر سکیں. اس ملک میں EVM کے ذریعے کیا ہوگا
اسی انہی چیزوں کو جو چیزیں کباتے ہیں جن کا علی نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں 100% ٹھیک ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ای وی ایم کیونکہ ان کا جواب نہیں ہے، اس وجہ سے ای وی ایم لانے سے تو دھاندلی بڑھے گی. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی پہلے بہتر تھی. میں آپ سے لاسٹ کامنٹ آپ سے لے لوں کہ یہ جو آئی ایم ایف والا ایشو ہے یہ کوئی اچھی خبر نہیں آئی پاکستان نہیں. آئی ایم ایف کی اس میٹنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ بیٹھ کے وہ تمام شرائط جن کے بغیر معاہدہ نہیں ہو سکتا وہ طے کی جائے، اور وہ طے ہو گئی ہیں. یعنی ہم نے اپنے تمام چیزیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرامز میں کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں تب تک تیل کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا جب تک آپ مجھے کہا، اور ایک دو اور وزراء کو کہا، پاور کو کہا، فائنینس کو کہا، جب تک آپ مجھے ویزیبلی نہیں دکھائیں گے کہ اس کا بوجھ غریب آدمی پہ نہیں پڑے گا، آپ مجھے دکھائیں وہ اسٹریٹجی جس کے ذریعے امیر آدمی بھی اس کا بوجھ صاحب ثروت بنا کے. ہم نے تین اسٹریٹجیز بھیج دی ہیں وزیر اعظم کو. آپ نے بھجوا دی ہیں تین اسٹریٹجیز وزیر اعظم کو بھجوا دی ہیں. 2 مرتبہ ان کے اوپر ڈسکشن ہو چکی ہے. کب تک فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بہت جلد ہو جائے گا، جلد فیصلہ، بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. تجویز تو مفتاح اسماعیل پہلے دے چکے تھے، خاقان عباسی پہلے دے چکے تھے، وہ پرائس بھی دے چکے تھے. آپ ان کی کلپ چلائیے گا، وہ پرائس بھی دے چکے ہوئے تھے. وہ پرائس آنی تھی اور انہوں نے امپلیمنٹ کرنا. بہت اہم لوگ ہیں، بہت زیادہ ان کی ورکنگ ہے. 35 سال انہوں نے حکومت کی ہے. 1.5 مہینہ ہو گیا. نیب لا چینج کر سکتے ہیں، ای وی ایم ختم کر سکتے ہیں، ایف آئی اے میں بندے چینج کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو فیصلہ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اب مفتاح کو کہتے ہیں ڈیسیژن لو، اور کہتے ہیں بات اسحاق ڈار کی ماننی ہے، کہتے ہیں شہباز شریف کو فیصلہ کو بات نواز شریف کی ماننی ہے، وہ کہتے ہیں طارق فاطمی تم فیصلہ لو، بلاول بھٹو کو وہ دے گا. تو اس ملک میں کیا ہونا ہے؟ ایک حج کی قیمت 4 لاکھ سے 10 لاکھ لے گئے 1.25 مہینے میں. تو آپ سوچیں اور کیا ہو گیا. بہت شکریہ علی نواز امان صاحب، ڈاکٹر مصدق مالک صاحب. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.